वक्फ तरमीमी बिल जो आया और उसके साथ साथ हिंदुस्तान में जो मुस्लिम क़यादत, इससे पहले के 3 तलाक का भी मसला आया और NRC CA भी आया, मुद्दे से अलग हटकर या मुद्दे को सामने रखकर ज़्यादातर लीडरों ने अपने चेहरे चमकाने की कोशिश की। हालिया मोदी के दौरे हुकूमत में जो लगातार एंटी मुस्लिम कानून आए हैं, उसके खिलाफ मुस्लिम मसला बोर्ड और मुस्लिम तंजीमों की तहरीक नाकाम क्यों हो गई? तो 10 साल बनाम 12 साल को देखा जाए तो उस जो गुज़श्ता 10 साल जो था, उसमें RTI, RTE जैसे ऐसे कानून हैं जो डायरेक्टली पब्लिक को फ़ायदा पहुंचा रहे थे। नाज़रीन, इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पर आपका खैर मकदम है। आज हमारे बीच जनाब नूरुल्लाह जावेद साहब, सीनियर सहाफ़ी और इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन के एडिटर भी हैं, और इन्होंने सहाफ़त की दुनिया में, ख़ास करके अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल, मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे जर्नलिस्ट कम व बेश सभी लोग हैं, मगर नूरुल्लाह जावेद साहब उस नस को दबाने की कोशिश करते हैं और ऐसे दबाते हैं कि लोग कर्रा उठते हैं। और नूरुल्लाह जावेद साहब हमेशा कभी भी हुकूमत के हमेशा इनकी जो जर्नलिज्म रहा है, जो इनकी सहाफ़त रही है, वो हमेशा हुकूमत के अलग, माने हुकूमत के हमनवा होकर नहीं, बल्कि हमेशा इन्होंने हुकूमत से आँख में आँख डालकर बातें की है और मिली क़यादतों पर भी हमेशा इनकी उंगलियां उठती रही है और लिखते रहे हैं। जहां इनको लगता है वहां पे बेबाकी से उठाते हैं। आज मैं इनसे चंद सवाल लेकर इनके सामने इनसे मैं करूंगा। वो सवाल खास करके जो वक्फ तरमीमी बिल जो आया और उसके साथ साथ हिंदुस्तान में जो मुस्लिम क़यादत, इससे पहले हम बात करेंगे जैसे कि 3 तलाक का भी मसला आया और NRC CA भी आया, उसमें किस तरह से मुस्लिम चेहरे अपने जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं उससे अलग हटकर, हमें जहाँ तक इस पर इनसे बात करेंगे कि मुद्दे से अलग हटकर या मुद्दे को सामने रखकर ज़्यादातर लीडरों ने अपने चेहरे चमकाने की कोशिश किया है। तो इस पर जनाब नूरुल्लाह जावेद साहब से हम बात करेंगे। नूरुल्लाह साहब, मुझे ये बताइए, जब 3 तलाक का मसला आया, जब बिल आने से पहले आप देखेंगे खास करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, ऐसे बहुत सारी पॉलिटिकल सामाजिक तंजीमें जो ये दम भरती है कि हम मुसलमानों की हक की आवाज़ हैं। इसलिए आपसे ये सवाल मैं कर रहा हूँ कि आप एक इंसाफ परस्त एक सहाफ़ी हैं और हक और सच बोलते हैं आप, ये इसीलिए मेरे दिल में कल ही आया कि मैं इस पे बात करूं। आपको याद होगा कि हर स्टेट में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस कराया गया और उस पर यह कहा गया कि भाई अगर किसी की हिम्मत है तो 3 तलाक का बिल लेकर आए, और 3 तलाक आया और पास भी हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये आपने जो बातें उठाई हैं कि आप कहना ही आपका सवाल का असल समरी में करूँ ये है कि जो हालिया मोदी के दौरे हुकूमत में जो लगातार एंटी मुस्लिम कानून आए हैं, उसके खिलाफ मुस्लिम मसला बोर्ड और मुस्लिम तंजीमों की तहरीक नाकाम क्यों हो गई है? जी, आपके सवाल का समरी ये है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप मनमोहन सिंह और क्या नाम है वज़ीर आज़म मोदी के दौर को देख लें, इस तो 10 साल बनाम 12 साल को देखा जाए तो उस जो गुज़श्ता 10 साल जो था, उसमें RTI, RTE जैसे ऐसे कानून हैं जो डायरेक्टली पब्लिक को फ़ायदा पहुंचा रहे थे। लेकिन मोदी जी के दौरे हुकूमत को इसलिए याद रखा जाएगा कि वो एंटी मुस्लिम कानून को लाने के लिए याद रखा जाएगा। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो बिल आया, वो देखिए 3 तलाक का जो बिल आया वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के नतीजे में आया। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी जज ने एक फैसला दिया कि इस पर, उसमें भी जजों की राय अलग अलग थी। 2 जज की राय ऐसी थी कि भाई इस पे कोई कानून नहीं बनना चाहिए और कोई तब्दीली आ सकती तो मुस्लिम समाज के, उसमें 6 जो चीफ जस्टिस थे उनकी राय थी, सब बटी हुई राय थी। लेकिन एक 3 जजों की, 5 में से 3 जजों की जो राय थी, उस राय को बुनियाद बनाकर इसने कानून लाया। तो मेरा जहाँ तक ये है कि मैं उस पहले भी बोलता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से राय लड़ी गई, मुस्लिम मसला बोर्ड ने और मुस्लिम तंजीमों ने 3 तलाक को लेकर, वहाँ मुझे लगता है कि बुनियादी गलती हुई, क्योंकि 3 तलाक का जो मसला है वो मुतनाज़ मसला है। मुस्लिम आज से नहीं, मुसलमानों में भी एक तबका है जो 3 तलाक को इख्तिलाफ मानता है। तो
تو مجھے جو لگتا ہے کہ جو کورٹ میں یہ بات کہا گیا کہ جو 3 طلاق ہے وہ مسلم پر اللہ کا حصہ، یہ نہیں کہنا چاہیے قرآن میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کئی جو آیات ہیں اس آیت میں ڈائریکٹلی نہیں ہے، اس کی تشریح ہوتی ہے، تو وہ ججوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر 3 طلاق کو غلط قرار دیا، اس کا فائدہ انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی پارلیمنٹ میں بھی میرا دکھایا۔ لیکن یہ تو ایک لیگل پوائنٹ کی یہ لیگل پوائنٹ، مگر میرا دیکھیں یہ جو قوانین جو بنے نہیں نوراللہ صاحب، میرا سوال یہاں نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ 3 طلاق کی بل جو آیا، کیا اسلام میں بھی یہ باتیں ہیں کہ سب سے ناپسندیدہ کوئی عمل ہے تو طلاق ہے نا؟ یہ اللہ کے ہاں اگر سب سے ناپسندیدہ جو عمل ہے وہ طلاق ہے، تو کیا جس دین کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی، تو آج 1400 سال ادھر جو گزرا ہے، کیا ان سالوں میں جس سے 10 قدم پر ہماری مسجدیں ہیں، ہر جمعے کی خطبے ہوتا ہے، عید اور بقرعید میں ہمیں بڑا مجمع بھی ملتا ہے، اب یہ مجھے بتایا، اس لیے کہ آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ایک دارالدیوبند سے آپ فارغ بھی ہیں، آپ مدرسے کے طالب علم بھی ہیں، آپ پڑھے ہیں، اس لیے میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو کیا مسلم پرسنل لا بورڈ یا 100 سال پہلے جو خاص کر کے RSS کے نے اور ہندو سبھا کی جو ان کی پلاننگ تھی، کہیں ایسا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان پلاننگوں میں ہماری کمیوں کو گنتی کر رہے تھے اور اسی کمیوں کی وجہ سے اور یہ 3 طلاق کا بل آیا اور اس میں مسلم تنظیمیں، ہمارے مدرسے، ہماری مسجدیں اور جو ممبر ہے کہیں نہ کہیں اس مسئلے اس کو مسلمانوں کے بیچ لانے میں ناکامیاب رہی ہے؟ دیکھیے وہ سوال بہت الجھا ہوا آپ کا۔ آپ یہ سمجھیے کہ اول تو یہ کہ مسلم تنظیموں کا موازنہ RSS سے نہیں کیا جانا چاہیے۔ نہیں، موازنہ میں نہیں کر رہا ہوں، وہ ہماری غلطیوں کو نوٹ دیکھیے کرنا ہے۔ غلطی ہماری کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 طلاق کا جو ایشو ہے وہ اسلامی تاریخ میں کہ آج نہیں، اول دن سے حضور علیہ السلام سے لے کر اب تک یہی متنازع مسئلہ رہا ہے۔ ایک مسلمانوں کا بڑا طبقہ ایسا رہا ہے جو 3 طلاق کو 1 طلاق مانتا رہا ہے، اور خود حنفیوں میں بھی جیسے شراب کی حالت میں طلاق کا ایشو الگ رہا ہے۔ لیکن آپ جہاں تک آپ کا جو سوال ہے، میرا سوال یہ کہ بورڈ نے جب بل پارلیمنٹ میں آ رہا تھا تو اس وقت جو بورڈ نے مہم چلائی اس کا اثر نہیں ہوا، لیکن دیکھیے گا کہ جب پارلیمنٹ میں جب بل آیا تھا، یہ والا بل 3 طلاق والا بل، وہ پہلی مدت میں آئی تھی 2014 سے لے کر 2019 کے درمیان والا۔ اس مدت میں وزیر اعظم نریندر مودی فل پاور تھے، ان کا کسی حلیف جماعتوں پر انحصار نہیں تھا، خود جو میجورٹی تھی اور لوک سبھا میں میجورٹی تھی اور راجیہ سبھا میں میجورٹی بنا لیے تھے انہوں نے، تو اس میجورٹی اب ظاہر بات ہے کہ پارلیمنٹ میں جو چونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا قانون بنانے کے لیے، اس میجورٹی کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ جہاں تک بات ہے اس زمانے میں بھی کانگریس ہے اور جو سیکولر پارٹیاں انہوں نے اچھا خاصا دفاع کیا، لیکن اب جہاں تک ہم بول رہے ہیں کہ بورڈ نے جلسہ جلوس کر کے اس کو ہندو مسلم کا مسئلہ بنانے کی، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہندو مسلمان بنائے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے علماء اکرام ہیں انہوں نے اپنی عوام کو 3 طلاق، دیکھیے بہت ساری بچیاں ہیں، اگر کسی کے باپ سے پوچھیں گے بہت ساری ایسی بچیاں کہا کہ میرے پاس جب خود ہیومن رائٹس میں جب میں ایکٹیو تھا تو میرے پاس سال میں کم سے کم ہزاروں کیسز آتے تھے، اگر کسی کو محبت ہو گیا تو اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، 4 بچے لے کے در بدر کی ٹھوکریں کھا لی۔ اس کے لیے تنظیموں کو کم سے کم یا تو آپ اسے سماجی بائیکاٹ کریں، یا تو سماج کی طرف سے اس کو جو اتنی بڑی آرگنائزیشن آپ چلا رہے ہیں اس کے لیے، کیا بیواؤں کے لیے، چاہے طلاق شدہ عورتوں کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ جیسی تنظیم اور بہت ساری تنظیمیں اس پر کیا کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے آپ کو یہ علم دیکھیے بتا رہے ہیں، عمارت شریعہ کے ادارہ بہار کا ہے، نام سے آج ان دنوں موضوع بحث بھی ہے۔ عمارت شریعہ میں بیوگان کا وظیفہ دینے کا، بیوگان اور مطلقہ کو بیوہ دینے کا ایک بات ان کا ہے کہ ایک شعبہ ہی ہے، جو علماء بھی دیتی ہے، لیکن کوئی بھی پرائیویٹ تنظیم ہے، غیر سرکاری تنظیم ہے، اتنی صلاحیت نہیں رکھتی ہے کہ پورے ہندوستان کا ٹھیکہ لے لے، بلکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے جو اور اسٹیٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، لوکل باڈیز کی۔ یہ صرف مسلمان طلاق نہیں ہے، آپ طلاق پہلے اپنے بتا دیں کہ مسلم سماج میں آج کے تاریخ میں بھی طلاق کا جو پرسنٹیج ہے وہ دیگر سماج سے بہت کم ہے، اگر اس کا موازنہ کریں گے، اور سیکنڈ یہ 3 طلاق کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کسی محلے کا ہی سروے کر لیجئے تو 100 میں سے 1 میں ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ 6-7 سال قبل بہار کی بات ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ ایک آپ کے مرحوم جو ہے یہ امیر شریعت
ان کے خواب میں ایک بشارت ہوئی کہ اسلام دین خطرے میں ہے اور دیس خطرے میں، اور اس بصارت پر انہوں نے پورے بہار کے مسلمانوں کو متحد کیا، اور لاکھوں کی تعداد لوگ، یہاں تک میں نے اس دور میں بہار میں تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ راستے میں شربت پلا رہے تھے۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، ہم نے کہا کہ بھائی دین کی حفاظت تو اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ نے کہا ہے کہ قرآن اور دین کی حفاظت میں کروں گا، تو ابھی تو ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ یہ دین بچاؤ آپ لوگ شربت پلا رہی، تو لوگ اس طرح سے دیوانے تھے اس پروگرام کے لیے، مگر اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ دیکھیے وہ سوال بہت پرانا سوال ہے، نہیں پھر مگر وہاں سے ہم اسی پر وہ دوسرے سوال پر آپ کو اس لے کے کے آئے۔ آگے دیکھیے کبھی کبھی ایک آدمی کی غلطی کو ایک جماعت کی تو آپ غلطی مانتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کیا؟ ہاں میں تو پہلے دن سے اس کانفرنس کے خلاف لکھا ہوں۔ اس غلطی سے انہوں نے ایک MLC بنایا، مانے کروڑوں لاکھوں مسلمانوں کے جو جذبات کو انہوں نے دیکھیے کچل کے، کبھی کبھی اداروں پہ ایسے افراد قابض ہو جاتے ہیں جو اداروں کے مقصد کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ مولانا ولی رحمانی صاحب جن کا ذکر آپ نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے خاندان سے آتے ہیں، ان کے خانوادے کی خدمات بھی ہیں، اور ان کے جو دادا تھے مولانا محمد علی منگل، ان کے ہاتھوں میں سینکڑوں لوگ ایمان میں واپسی کیے تھے جو لوگ قادیانی ہو چکے تھے۔ ضروری ہے لیکن ہمارے دادا بہت لیکن یہ بات ہے کہ لوگوں کو امید تھی میرے کہ پوتے بھی مولانا ولی رحمانی صاحب سے بہت سارے اچھے کام ہوئے کہ اس معاملے میں دین بچاؤ دیش بچاؤ جو کانفرنس تھی، اس کا خمیازہ کیا آنے والی نسل اس کا خمیازہ آج امارت شریعہ اس حیثیت سے بھٹک رہا ہے کہ امارت شریعہ تقسیم کے دہانے پہنچ گیا ہے، اور آج اگر امارت شریعہ تقسیم کے دہانے پہنچا ہے تو اس کے لیے مولانا ولی رحمانی ذمہ دار ہے۔ نہیں، دیش بچاؤ دین بچاؤ جو تحریکیں تھی وہ تحریکیں صحیح نہیں تھی، تحریک صحیح نہیں، میرا تحریک صحیح غلط کی بات الگ ہے، وہ جو کچھ انہوں نے کیا ان کے نام اعمال کا نتیجہ آج کی تاریخ میں ایک ادارہ اس حیثیت سے اب میں بتا رہا ہوں بنگال میں کچھ علماء کچھ لوگ علماء ہیں جو عالم ہیں جو کمیونسٹ کے ہم نوا تھے، ہاں، اور جب CPM کی سرکار آئی، CPM کی سرکار تھی جب محمد سلیم تھے، تو اس وقت وہ لوگ جیسے مسلم سیاسی بیداری کارواں اور ایسے بہت سارے کارواں لے کے لیفٹ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج وہی لوگ فراد حکیم اور ممتا بنرجی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو کلکتہ کے جو اپنے آپ کو نام نہاد جو عالم دین کرتے، میں تو نہیں مانتا ہوں ان لوگوں کو، آپ کے نظر میں جو ابھی جو وقف کی جو بل آئی ہے اس پر آپ کو لگ رہا ہے کہ بنگال میں وقف کی لڑائی سے زیادہ، جیسے صدیق اللہ چودھری کا پروگرام انہوں نے یہاں پہ کیا رام لیلا میدان میں، تو انہوں نے وقف کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی بتانے کی کوشش کیا کہ بھائی ہمارے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہے، اور آج جو پروگرام ہوا ہے اور آنے والا کل جو پروگرام ہے، تو اس میں وقف کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی سیاست، وہ آپ جو بول رہے ہیں سمجھ گیا میں کہ آپ اگر تاریخ پڑھیے اسلامی تاریخ تو مغل دور میں بھی ایک ایسے علماء کی جماعت تھی جو یہاں جب دین الہی کی تخلیق کرنے اکبر تو ملا فیض، ملا عبدالنبی، جو آج جب علماء کی جو ایک آفس ہے جب علماء کی جو آفس ہے مسجد عبدالنبی، تو اس کو دراصل ملا عبدالنبی کے نام سے مسجد ہے، وہ جتنے سب اکبر کے درباری تھے اور سب یہاں ملاتے تھے، اور جو لوگ اکبر کے درباری نہیں تھے ان کے دربار سے نکال دیا گیا۔ ایسے جماعت ہمیشہ رہی ہے جو حکمرانوں کے آگے پیچھے کرتے ہیں۔ کل میں ایک انٹرویو دیکھا تھا، اس میں بتلایا گیا کہ جب سیاستدان، جب حکمران اور مذہبی لیڈر اور کارپوریٹ ایک ساتھ مل جاتی ہے تو یہ فاسسٹ نظام بن جاتا ہے۔ تو بنگال میں بھی اب دیکھیے گا کہ ممتا بنرجی نے بہت عقل مندی سے یا ہوشیاری سے اپنے ارد گرد مذہبی لیڈر، چاہے وہ مولوی ہوں چاہے وہ پنڈت ہو اور سکھ لیڈر ہوں، اس کو جمع کرتی ہیں، اور ایک دوسرے جیب میں کارپوریٹ لوگوں کو لے کے چل کے، اور فاسسٹ نظام اس سے چلاتا ہے کہ دیکھیے 25,000 لوگوں کی نوکری ختم ہو گئی، یونیورسٹی ختم ہو رہے ہیں، تعلیمی ادارے ٹھپ بن گئے ہیں، نوجوانوں کے، یہ فاسسٹ نظام ہے۔ تو اب جہاں تک بات ہے صدیق اللہ چودھری اور آج کے کانفرنس سے فرق ہے۔ صدیق اللہ کی جو کانفرنس تھی وہ جمیعت علماء کی کانفرنس تھی، اور صدیق اللہ کی اس تقریر میں ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اچھائی ہے خرابی سب میں ہے، لیکن انہوں نے حکومت کے خلاف بھی بولا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے مرشد آباد میں جو لاٹھی چارج اس کے خلاف بولا، لیکن آج جو ہوا ہے، آج ممتا بنرجی کی جو تقریر ہے، اس تقریر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کی کانفرنس ہے تاریخ کی انتہائی بدترین اس لیے کانفرنس ہے کہ مسلم پسندہ بورڈ کے جو صدر آئے تھے ان کو نہیں آنا چاہیے تھا،
اور میں نے خود پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو صدور ہوا کرتے تھے، جس میں پہلے صدر قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الحسن ندوی اور ہمارے قاضی الاسلام صاحب، مولانا رابع صاحب جل اللہ کے بندے شریف آدمی، وہ بھی کبھی حکمرانوں کے پاس نہیں گئے مولانا رابع صاحب بھی. لیکن یہ جو پہلے کی جو تھی ان کے دربار میں حاضری لگاتے تھے. حتیٰ کہ واجپئی صاحب وہاں لکھنؤ سے الیکشن لڑتے تھے، ان کا حلقہ انتخاب تھا، واجپئی خود لکھنؤ میں نظرالعلما جاتے تھے اور مولانا علی میاں سے ملتے تھے، ان کی چھوٹی سی کھوپڑی ان کے کمرے میں مجھے ملتے تھے. آج آپ ایک وزیر اعلیٰ کے آنے پہ پروگرام میں آ رہے ہیں اور ایسے کھڑے ہو جا رہے ہیں، آپ کا نام تک وزیر اعلیٰ نہیں لے پا رہی ہیں، بلکہ صاحب جو یہاں پہ سعود عالم ہے، جو سب سے بڑا سیاسی گماشتہ ہے، وہ تعارف کرا رہا ہے. تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آج کے پروگرام میں چند علماء، ہاں ظاہر بات ہے کہ وہ وہی علماء کی ہمیں دوسری بات کر رہا ہوں، وہی علماء کی جماعت میں ہے. آپ سے دوسری بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے جو اس کانفرنس سے چند علماؤں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے وقار کو کیا مظلوم نہیں کیا ہے؟ بھائی میں آج کے کانفرنس میں جو کچھ ہوا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ چھوڑیے، یہ علماؤں کی توہین ہے کہ ایک آدمی وزیر اعلیٰ بولتی ہے کہ ہم نے کانفرنس نہیں بلایا، لیکن سارا انتظام ٹی ایم سی کے لوگ کرتے ہیں، فرحان حکیم کرتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ آتی ہیں اور کانگریس، ٹی ایم سی، سی پی ایم اور وقت پر ایک بات نہیں بولتی ہیں. آج موقع ہے وزیر اعلیٰ بولتی کہ میں بنگال اسمبلی سے قانون لا رہی ہوں، انہوں نے نہیں لایا قانون کی بات ہی نہیں کیا، صرف انہوں نے بنگال نافذ کیسے نہیں ہوگا؟ آپ جب اسمبلی سے تجویز لا کے پاس کیجئے، گورنر کو بھیجیے. اور دوسرا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا مرکز کے قانون کو اسٹے رد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے، اگر کر سکتا ہے تو اس کے لیے کیا اسمبلی میں بل لانا ضروری نہیں ہے؟ یہ سوالات اہم ہیں. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے انصاف، آپ دیکھیں گے انصاف، دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن. اور آج نوراللہ جاوید صاحب سے جو میری بات ہوئی، انہوں نے بڑی بے باکی کے ساتھ تمام سوالات کے جواب دیے. اور میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ آج کا پروگرام جو ہوا ہے، اس پروگرام سے ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کی جو چھوی تھی، کروڑوں مسلمانوں کی جو وجود تھا، اس وجود پہ حملہ ہے. اس لیے کہ ایک مسلم پرسنل لا بورڈ ایک ایسی تنظیم جس پر بھارت کے تمام مسلمانوں کا یقین اس پر ہے، اس کے ان کے صدر کو وہاں جانا اور ان کا نام تک نہیں لینا، یہ افسوسناک ہے. اور جن لوگوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ جیسے تنظیموں کو اپنے مفاد کے لیے بنگال میں استعمال کیا ہے، ان سے آپ ضرور بچیے گا اور ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کیجیے گا. خدا حافظ.